नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम। नाज़रीन मोहतरम, आज आपका मेज़बान सुहेल अहमद कादरी हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम लेकर उर्स आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फ़ातिह नजदियत शहनशाह व ताजदार बरेली अशाह अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका आज उर्स मुबारक मनाने के लिए और उनको ख़राज तहसीन पेश करने के लिए, ख़राज मोहब्बत, ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए हम यहाँ मिलाद टीवी पर हाज़िर खिदमत हैं। और मेरे साथ आलम इस्लाम की वो नामवर शख्सियत, आपकी महबूब शख्सियत, पसंदीदा शख्सियत, फ़ाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ ज़कीरुल क़ादरी जलाली साहब तशरीफ़ रखते हैं। आइए उनको खुशामदीद भी कहते हैं और सलाम भी पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए इस उर्स पाक की महफ़िल में और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूँ और यकीन रखता हूँ कि हमारे नाज़रीन आपके जो बयानात हैं उनसे मुस्तफ़ीज़ होंगे और इंशाअल्लाह आला हज़रत के हवाले से जो भी आप इंशाअल्लाह बताएँगे मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन यकीनन पसंद फरमाएँगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तसानीफ़ कमोबेश 1000 के कमोबेश तसानीफ़ उनकी जो बुक्स हैं उन पे मुश्तमिल हैं और फ़तावा रिज़विया के हवाले से 30 वॉल्यूम्स, जो एक एक वॉल्यूम 1000 पेज पे मुश्तमिल है। आप जानते हैं कि वो पूरे आलम इस्लाम में बहुत पढ़ा जाता है और बहुत उस पे रेफरेंसेस जो होते हैं उन पे रिफ़र किए जाते हैं और सैयद आला हज़रत के कलाम नात के हवाले से बहुत बेशुमार कलाम है और बेमिसाल और बहुत मकबूल कलाम पूरे आलम इस्लाम में पढ़े जाते हैं। और आज भी आला हज़रत का कलाम जब भी पढ़ा जाता है नया ही महसूस हुआ करता है। नाज़रीन मोहतरम, इंशाअल्लाह ताला आला हज़रत की ज़िंदगी के हवाले से, उनके काम के हवाले से, उनके कलाम के हवाले से इंशाअल्लाह अल्लामा साहब बताएंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उनकी पैदाइश 1856 और दुनिया से पर्दा उन्होंने 1921 में पर्दा फरमाया और इन जो कमोबेश 64-65 ईयर्स के दरमियान जो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी उनमें माशाअल्लाह और बहुत खूबसूरत काम कर गए और आज जो अहले सुन्नत का झंडा पूरे आलम इस्लाम में लहराता हुआ नज़र आता है, ये उन्हीं के जो काम और उन्हीं का जो मकबूल आलम इस्लाम में जो भी उनकी तसानीफ़ हैं वो पढ़ते हुए उलमाए कराम पढ़ के वो आज तक जहाँ पहुँचते हैं वो आला हज़रत के कलाम और उनके काम के हवाले से है। और एक कलाम जो आला हज़रत का बहुत मशहूर, ज़मीन व ज़मां तुम्हारे लिए, मकीन व मकां तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और मक्ते में क्या खूब फरमाते हैं, सबा वो चले के बाग फैले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए। नाज़रीन मोहतरम, मैं चाहूँगा कि इब्तदाई गुफ्तगू हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ ज़कीरुल क़ादरी जलाली साहब फरमाएँ और उन्हीं की जानिब चलते हैं क्योंकि आज ये मुख्तसर सा वक्त आज उर्स पाक के हवाले से हमने जो प्रोग्राम तश्कील दिया इसमें इंशाअल्लाह ताला हम जो उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनकी तसानीफ़ के हवाले से, उनके काम के हवाले से इंशाअल्लाह जानना चाहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ ज़कीरुल क़ादरी जलाली साहब की जानिब चलते हैं और इंशाअल्लाह आपको आला हज़रत की ज़िंदगी और उनके काम के हवाले से इरशाद फरमाते हैं। जी हज़रत, बिस्मिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ یا رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب حبیب الحبیب ہم گناہ گاروں کے طبیب دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں شب اسرا کے دولہ مفخر کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات آنے کائنات جانے جہان کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار دربار میں ہدیہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے کے بعد میزبان پروگرام محترم المقام عزت مآب اندلیب چمنستان رسالت جناب سہیل احمد صاحب قادری حافظہ اللہ تعالیٰ علیہ، دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خالق کائنات جل جلالہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک امت میں پیدا فرمایا، اور اس دار فانی میں ایک بار پھر یہ سعادتیں، یہ لمحات عطا فرمائے ہیں جس میں ہم اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے حوالے سے کچھ لب کشائی کی جائے تو وہ ہستی جو اپنے دور کی مجددیت کا درجہ رکھتی ہو، اور میں اس لحاظ سے بھی کہوں گا کہ یہ تو علمی سائیڈ کے لحاظ سے ہم لوگ ان کا تعارف کرواتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو ولیوں کی صف میں بھی امام احمد رضا خان ہمیں نظر آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ 10 شوال کو 1272 ہجری میں ظہر کے وقت ہفتے کے دن اس دار فانی میں تشریف لائے، اور آپ کا نام مبارک جو ہے وہ محمد رکھا گیا، اور آپ کے دادا جان آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور آپ کا جو تاریخی نام ہے آپ کی پیدائش کے اعتبار سے وہ المختار رکھا گیا۔ اور ہم جب امام اہل سنت کو دیکھتے ہیں، اور امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی طرف ہم توجہ ڈالتے ہیں، اور آپ کی طرف ہمارا میلان توجہ کا جب ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ سب سے بڑا پچھلی صدی کا جو عاشق رسول ہمیں نظر آتا ہے وہ امام اہل سنت کی ذات ہے، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نہ صرف نعتیں لکھی، نہ صرف کلام لکھا، نہ صرف قرآن کی تفسیر لکھی، نہ صرف علم کلام پر آپ نے باتیں کی، نہ صرف یہ کہ آپ نے جو ہے وہ اصول حدیث پر یا اصول تفسیر پر یا تفسیر پر یا تجوید پر یا رسم خط قرآن مجید پر یا پھر علم مناظرہ پر یا جبر پر یا حساب پر یا زیجات پر یا تکسیر پر یا علم جفر پر یا علم لغت و علم ادب، یہ تمام علوم جو 50 سے زیادہ علوم و فنون ہیں، ان پر صرف نہ کہ آپ نے کتابیں لکھیں اور ان کو حاصل کیا، بلکہ جو سب سے پہلی بات امام اہل سنت کی ہمارے ذہنوں میں آتی ہے کہ اس دور میں جس نے بھی سرکار کی توہین کی، اہانت کی، تو اس پر جو سب سے پہلے برسا اور سب سے پہلے جس کی قلم نے اس کا رد کیا وہ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بتایا یہ ہے کہ نہ صرف صرف و نحو کی بات کرنا، نہ صرف حدیث شریف کی بات کرنا، اور نہ صرف قرآن مجید کی بات کرنا، اور اصول حدیث کا سبق دینا، اور اصول تفسیر کا سبق دینا، اور جو ہے علم کلام ہو یا علم منطق ہو، فلسفہ ہو، حیت ہو، علم تکسیر ہو،
علم فقہ ہو، فرمایا یہ باتیں بھی ہم کریں گے، اور ان باتوں کو پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، سیکھا بھی ہے، سکھایا بھی ہے، یہ سب کچھ بھی کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے جس بات کو کرنا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی عزت کا پہرا کرنا، سبحان اللہ، عزت رسول کی بات کرنی ہے، بے شک، عزت رسول پر پہرا دینا ہے، چاہے وہ عزت رسول کانفرنس کی صورت میں ہو یا پھر عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھ کر ہو۔ اگر کوئی بھون میں بیٹھا ہوا بات کرے گا نبی پاک علیہ السلام کی عزت پر اور نبی پاک علیہ السلام کی عزت پر حملہ کرے گا، تب بھی جس کی قلم جو ہے صفحہ کرتاس پر جو ہے قلم بند کرے گی نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا معیار اور سرکار کے دشمن کے افکار و نظریات کا رد، اس کا نام احمد رضا خان ہے۔ واہ سبحان امام اہل سنت نے بتایا یہ نہ دیکھو کہ دستاریں سامنے والوں کی کیسی ہیں، یہ نہ دیکھو کہ جبہ کیسا پہنا ہے، یہ نہ دیکھو کہ اس کی داڑھی کا سائز کیا ہے، اگر وہ بندہ سرکار کی اہانت کرتا ہو، سرکار کی توہین کرتا ہو، فرمایا اس کے ساری باتیں پس پشت ڈال دو، اس کے علم کی قدردانی نہ کرو، اس کے وقار کی قدردانی نہ کرو، بلکہ یہ بات یاد رکھو دنیا میں جس کی عزت سب سے زیادہ ہے، جس کا وقار سب سے زیادہ ہے، وہ حضرت سیدہ آمینہ کا لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، امت کے غمخوار، محبوب کردگار، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، بڑے خوبصورت انداز میں حضرت خطاب فرما رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو بھی شامل کر لیں، دیکھتے ہیں کون۔ حافظ نثار احمد صاحب، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی فرمائیے۔ میں حافظ نثار صاحب برمنگھام سے بول رہے ہوں۔ جی ماشاء اللہ، فرمائیے کیا کہیں گے؟ یہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ میلاد ٹی وی آپ نے جو افتتاح کیا ہے ڈی ایم میں، جی، لیکن یہ حافظ صاحب بھی بہت اچھا بیان کر رہے، لیکن اندر سے یہ پکے حرامی کھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ حافظ قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں، حافظ نثار احمد، نام احمد ہے اور حافظ قرآن ہے۔ میں حضرت تھوڑی سی مجھے اجازت دیں، میں اصل میں حافظ قرآن کا مطلب آپ جانتے ہیں، لیکن ایسا لفظ آپ نے استعمال کیا ایک حافظ قرآن کے لیے، عالم دین کے لیے، جو پورے عالم اسلام میں ایک پیغام اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا اور خوبصورت حوالہ جات پیش فرما کر امت مسلمہ کو اسلام سے آگاہ کر رہے ہیں اور آشنا کر رہے ہیں، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ، مجھے بچوں کی بھی آواز آ رہی تھی، لیکن تھوڑا سا آپ اپنے گریبان میں جھانک کر اور تھوڑا سا اپنے آپ پہ اس غور کریں۔ میں آپ کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں، غور کریں کہ آپ نے کیا کہا اور کیوں کہا، اور میرا صرف آپ سے ایک گزارش ہوگی کہ آپ اللہ کے حضور توبہ کریں، صرف اور صرف توبہ کریں۔ سہیل بھائی جی، مجھے پھر اعلیٰ حضرت کی بات یاد آ گئی۔ کسی شخص نے اعلیٰ حضرت کو آ کے بتایا کہ سرکار فلاں فلاں شخص ہیں، وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، اور وہ جو لوگ تھے وہ نبی پاک کے گستاخ تھے، تو آپ نہ اس کو کہنے لگے بس اس کو کچھ نہ کہو، اس لیے فرمایا احمد رضا چاہتا یہ ہے کہ یہ مجھے گالیاں نکالتے رہیں، کیوں کہ جتنی دیر یہ مجھے گالیاں نکالیں گے میرے آقا کی جو ہے وہ تنکیر نہیں کریں گے، میری سرکار کے خلاف نہیں بولیں گے۔ اور یہ بندہ بھی جانتا ہوگا اور باقی بھی جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہمارے سے درد ہے وہ درد صرف ایک ہی وجہ سے ہے، اور وہ معاملہ عقیدے کا ہے۔ تو ہم تو ذہن بنا کر بیٹھتے ہیں کہ جو سرکار کا گستاخ ہے وہ جو چاہے ہمیں کہے، جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ جو چاہے ہمیں کہے، جو اہل بیت کا گستاخ ہے جو چاہے ہمیں کہے، لیکن جب بات آئے گی عزت رسول کی، میں پھر یہی کہتا ہوں، بات آئے گی عزت صحابہ کی، بات آئے گی عزت اہل بیت کی، تو تمہاری گالیاں ہمارا راستہ روکتی نہیں ہیں بلکہ ہمارے جذبے کو اور بڑھاتی ہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی باطل قوت ہے، کچھ لوگ ہیں جن کو حق کا پیغام چبھتا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں، آپ دیکھیے نا، اس دوست نے بھی جس نے آیا
اس نے کہا کہ آپ نے یہ کام تو اچھا کیا کہ آپ نے میلاد ٹی وی شروع کیا، تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میلاد ٹی وی کی سرکار نے مقبولیت ایسی رکھ دی اپنے میلاد کی کہ جو لوگ ہمیں نہیں بھی پیار کرتے لیکن میلاد ٹی وی سرکار کا پسندیدہ اتنا ہو گیا ہے، سرکار کی نظر میں مقبولیت اس کی یہ ہے کہ دشمن بھی تعریف کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں اور دشمن بھی تعریف کر رہے ہیں اور اس کا اتنی بات مان رہے ہیں کہ یہ کام کوئی اچھا ہے۔ بار کیا میں پھر آتا ہوں اعلیٰ حضرت کی بات پر اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دور میں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئی، پورے برِ صغیر میں جب بھی کوئی مسئلہ اٹھا ایسا خصوصاً اور پورے عالم اسلام میں پوری دنیا میں جب کوئی بندہ نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی اور اہانت کرنے کی سوچتا تھا اور اہل بیت کی شان میں کوئی بکواس کرتا تھا یا صحابہ کرام کی شان میں کوئی بونگتا تھا، اس وقت میں جس کی زبان اور جس کا قلم سب سے پہلے اٹھتا تھا اس ہستی کا نام امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ امام احمد رضا خان نے بتایا کہ لوگوں اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا تعلق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جاؤ تو علم حاصل کر کے پھر عزت رسول پر پہرا دینا ہے۔ امام احمد رضا خان وہ ہیں جنہوں نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں مروجہ جتنے علوم تھے ان تمام پر مہارت حاصل کر لی اور نہ صرف مہارت حاصل کی بلکہ اس عمر میں پہلا فتویٰ بھی آپ نے تحریر فرمایا، پہلا فتویٰ بھی دیا اور دارالافتاء میں ایز اے مفتی کے بیٹھے بھی اور بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جن کو اللہ رب العزت یہ تحفہ دیتا ہے تو وہ پھر عمر کی بھی یہ حدیں نہیں ہوتی، 13 سال کی عمر میں بھی مروجہ علوم پر مہارت حاصل ہو جاتی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے نا۔ ابھی ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے فوراً بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، اسٹے ود اس، ول سی یو سون انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ ویلکم بیک ناظرین محترم، ایک بار پھر آپ کا میزبان سہیل احمد قادری حاضر خدمت لے کر پروگرام عرس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور الحمدللہ آج میرے ساتھ عالم اسلام کی وہ نامور شخصیت حضرت علامہ حافظ ذکیر القادری جلالی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے ان کی جانب چلتے ہیں۔ حضرت بسم اللہ، آپ بریک کے بعد کچھ آپ فرما رہے تھے، بریک سے قبل بھی میں چاہوں گا کہ وہیں سے آپ اپنا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ میں خود کچھ بات کروں، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت چونکہ بہت بڑے عاشق رسول، جہاں پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں 1000 سے زائد، وہاں پر جو آپ نے دیوان سرکار کی شان میں لکھا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ تو میری یہ ذاتی خواہش بھی ہے اور میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ کوئی ایک کلام ہمیں سنا دیں تو پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ گفتگو ضرور۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ کچھ 2-3 شعر جو ہے اعلیٰ حضرت کے پیش کرتا ہوں۔ وہ کلام سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، میں چاہوں گا کہ وہ میں انشاءاللہ اس کے چند شعر پیش کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا
سے اولیاء سے رسول، خلق سے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، او جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ چشتی بیری، میں چاہوں گا کہ حضرت کی جانب چلتے ہیں، علامہ صاحب کی جانب، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے کچھ ہمیں ان کی تصانیف کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے کلام کے بارے میں پیش فرماتے ہیں۔ جی حضرت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بھائی، جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں نہ صرف کہ علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت عطا فرمائی، اور علم جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ نے مروجہ تمام علوم جو تھے اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے آپ نے سند فراغت حاصل کی، اور اسی دن آپ نے پہلا فتویٰ جو ہے وہ تحریر فرمایا، اور مسند افتاء پر آپ جو ہے فائز ہوئے بیٹھے۔ تو 13 سال کا بچہ جو ہے وہ دنیاوی جو مروجہ علوم ہوں ان تمام پر جو ہے وہ الحمدللہ ایک ہی وقت میں جو مروجہ علوم ہیں ان پر آپ کو مہارت حاصل ہو، اور مہارت بھی عام نہیں، مہارت تامہ حاصل ہو، سبحان اللہ، اور پھر 13 سال کی ہی عمر میں آپ جو ہے وہ پہلا فتویٰ ارشاد فرمائیں، اور مسند افتاء پر آپ فائز ہو جائیں۔ یہ ایک بڑا خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ پر کرم تھا، اور پھر ایسا انداز تھا کہ 50 سے زیادہ علوم پر آپ نے مہارت، اور مہارت بھی کیسی کہ اس وقت میں ایک شخص جو کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین، جو کہ ریاضی میں غیر ملکی ڈگریاں اور تمغہ جات بھی انہوں نے حاصل کیے ہوئے تھے، وہ آپ کی خدمت میں ایک ریاضی کا میتھمیٹکس کا ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے، تشریف لائے، اور آپ سے کہنے لگے کہ یہ مسئلہ ہے جس کے لیے وہ دوسرے ملک میں جرمنی میں جانا چاہتے تھے، اور جرمن میں جا کر اس مسئلے کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسا مسئلہ نہیں کہ جسے اتنی آسانی سے میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ کچھ تو فرمائیے۔
تو جب آپ نے ایسی بات کی، انہوں نے کہا بھئی مسئلہ ایسا ہے کہ مسئلہ بہت مشکل ہے، اور ہمارے جو دینیات جو اسلامیات ہے اس کے جو پروفیسر ہیں سید سلیمان اشرف صاحب، وہ بھی جو ہے اس مسئلے میں نے ان سے بھی بات چیت کی، اور یہ سارا، اور اس وقت میں جو وہاں پر جتنے پروفیسر حضرات تھے وہ سب سے میں پوچھ چکا ہوں، لیکن اس مسئلے کا حل میرے سامنے نہیں آ رہا۔ آپ نے کہا آپ مسئلہ تو پیش کرو، اور جیسے ہی مسئلہ پیش کیا اعلیٰ حضرت نے فوراً سے اس کا جواب پیش کر دیا، سبحان اللہ۔ اور جیسے ہی اس مسئلے کا حل آپ نے اس کے سامنے پیش کیا، وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے اسی وقت جو ہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے ساتھ تعلق ایک جوڑ لیا، ایک روحانی وابستگی، صوم و صلات کے پابند ہو گئے، وہ انہوں نے باشرہ ہو گئے اور اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھال لیا۔ یعنی جو مروجہ علوم بظاہر دیکھا جاتا ہے کہ علماء حضرات جو ہیں وہ حدیث شریف یا علم کلام یا علم حدیث، علم تفسیر، علم کلام، علم منطق اس میں ہیں، اور سوچا جاتا ہے یہ میتھمیٹکس ایک دنیاوی علم ہے اس کا، لیکن اعلیٰ حضرت سرکار علیہ الرحمہ ایٹ اے ٹائم نہ صرف دینی علوم بلکہ مروجہ جو عصری علوم تھے اس پر بھی آپ کو اتنی زیادہ جو ہے وہ الحمدللہ مہارت جو ہے وہ حاصل تھی۔ اور پھر حافظ قرآن ہونے کے لحاظ سے یہ بات بڑی عام ہے کہ آپ نے صرف 1 ماہ کے عرصے میں، صرف 1 ماہ میں پورا قرآن مجید الحمد سے والناس تک حفظ کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں عام طور پر 3 سال لگ جاتے ہیں، اور کئی تو بس اللہ ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا صورتحال ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے صرف 1 ماہ کے مختصر عرصے میں آپ نے قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک اس کو حفظ کر لیا، یاد کر لیا۔ یہ آپ کی قوت حافظہ ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام سے تعلق، نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف یہ کہ تعاقب کرتے تھے آپ کے دشمنوں کا، جو بھی دشمن جہاں پر سر اٹھاتا تھا اسی وقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے اس کے خلاف اس کا رد کرتے تھے، اس کی بات کا رد کرتے تھے، علمی طور پر رد کر کے بتاتے تھے شریعت مطہرہ میں جو گستاخ رسول ہو اس کا حکم کیا ہے۔ تان و تشنیع کرنے والے تان و تشنیع بھی کرتے تھے، لوگ سمجھتے تھے یہ تو فوراً سے تکفیر کر دیتے ہیں، یہ تکفیر کی مشین ہے، لیکن نہیں، بڑی احتیاط کے ساتھ، جس کے بارے میں مشہور بھی ہوتا کہ اس نے توبہ کر لی ہے تو آپ اس وقت تک کچھ نہ کہتے، آپ بالکل خاموش ہو جاتے، لیکن جب جس کا نہ بتاؤ کہ بھئی اس نے اس کو پہلے سمجھاتے، بات چیت کرتے، اگر وہ نہ کرتا تو پھر کلامی تکفیر بھی، اور پھر ہر لحاظ سے آپ جو ہے اس مسئلے کا جو ہے وہ الحمدللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کا صدقہ جو شریعت مطہرہ کا حکم ہوتا تھا، بغیر کسی بندے کے روب اور دبدبے کے، صرف اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے، سرکار کی محبت دل میں رکھتے ہوئے آپ مسئلہ منوان ویسے بیان کرتے تھے۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ جب کوئی پوچھتا ہے کہ فکر رضا کے حوالے سے، اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ فکر رضا کہاں تک ہے، اور اس میں شدت ہے، یا پھر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں شدت ہے یا وہ اس میں زیادہ سختی سے مسئلے کو جو ہے وہ شدت سے سمجھا جاتا ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کو شدت کہا جاتا ہے وہ شدت نہیں ہے۔ دنیا میں یہ بات عام ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ جی نیوٹن بھی یہ لا پیش کرتا ہے نا، بے شک۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ہر ایکٹ کا ری ایکٹ ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہم نے بھی میٹرک میں پاکستان میں پڑھا تھا کہ 3 جو اس کے نیوٹن کے قانون ہیں اس میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہے۔ تو یہ تو ایک سائنس بھی ہے نا۔ جی آپ کسی کو پیار سے کچھ کہتے ہیں تو وہ آگے سے پیار سے کچھ کہے گا، گالی دیں گے تو وہ آپ کو بھی گالی دے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہر عمل کا رد عمل ہے۔ اسی طرح دین میں جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں تو دین اس کے مطابق بتاتا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اس طرح کی دین نے یہ بانٹ کیا، فرق کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جو فکر رضا ہے، فکر رضا یہ ہے کہ صحیح کو صحیح کہو، غلط کو غلط کہو، حلال کو حلال کہو، حرام کو حرام کہو۔ اب آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ جی یہ چائے ہے، کیا یہ پینی جائز ہے؟ تو آپ آگے سے جی بس یہ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی کسی کے پاس شراب ہو، اللہ نہ کرے، تو کہا جائے یہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی بس ٹھیک ہے۔ تو وہاں ٹھیک ہے نہیں چلتا، وہاں بتانا پڑے گا کہ یہ حرام ہے، ناپسندیدہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے
پسندیدہ دین میں اس سے نفرت کا اظہار کیا گیا ہے، اس کا بیچنا، اس کا پینا، اس کا جسم سے ٹچ ہو جانا، یہ سب کچھ حرام ہے، اس کا بنانے والا، اس کا بیچنے والا۔ تو حلال اور حرام میں تمیز جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو فکر رضا یہ ہے کہ عقائد کی جب بات ہوگی، فکر رضا یہ ہے کہ جس کو دین نے جائز کہا اس کو جائز کہا جائے گا، جس کو دین نے ناجائز کہا اس کو ناجائز کہا جائے گا۔ دین میں جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال ہیں، دین میں جن چیزوں کو حرام کہا گیا ان کو حرام کہا جائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا درجہ اس کائنات میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، سب سے بالا ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور جن کی عزت، جن کا درجہ اور مقام یہ ہے کہ پوری کائنات کے انسان ایک طرف اور اللہ کا یار ایک طرف، اللہ کے محبوب نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین منوان اسی طرح پیش کرنا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کا درجہ، نبی پاک کے بعد مرسلین کا درجہ، مرسلین کے بعد انبیاء کا درجہ، اور انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ ابوبکر صدیق ہے، صدیق کے بعد فاروق ہے، فاروق کے بعد عثمان ہے، حضرت عثمان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ ہے، پھر عشرہ مبشرہ کا درجہ ہے، پھر بدری صحابہ کا درجہ ہے، پھر جو ہے تمام صحابہ کا درجہ ہے، پھر تابعین کا درجہ ہے، پھر تبع تابعین کا درجہ ہے۔ تو یہی تو بات ہے جو فکر رضا ہے۔ فکر رضا وہی ہے جو ہیرا کا نور ہے، فکر رضا وہی ہے جو صدیق نے سیکھی ہے، فکر رضا وہی ہے جو نبی پاک نے صحابہ کو سکھائی، صحابہ نے اہل بیت، صحابہ نے تابعین کو سکھائی، تابعین نے تبع تابعین کو سکھائی، اور وہاں سے ائمہ کرام، فقہائے عظام، محدثین کرام سے ہوتی ہوئی یہی اس وقت کے مجدد اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے لوگوں کو سکھایا کہ یہ بھون میں بیٹھا یہ بھی جھوٹا ہے، یہ ننوتوی جو اپنے آپ کو کہتا ہے یہ بھی جھوٹا ہے، یہ جو ادھر ادھر بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، جو نبی پاک کے علم کو پاگلوں جیسا علم کہے، جو نبی پاک کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دے، اس سے بڑا جانور کوئی نہیں ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو اللہ کریم جل جلالہ کو جھوٹا کہے وہ خود کذاب ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ وہ باتیں تھی، عزت رسول کا پہرا دیا احمد رضا نے، اللہ کریم جل جلالہ کی وحدانیت، الوہیت، ربوبیت پر جب کسی نے حرف اٹھایا اور جب کسی نے ایسا سوال بلند کیا کہ خالق کائنات کو جھوٹا کہا گیا نعوذ باللہ، اور یہ مسئلہ جو ہے سامنے پیش کیا گیا، تو اس وقت بھی جس کی زبان سب سے پہلے کھلی وہ اللہ حضرت تھے، اور جب اس وقت میں کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں تو اس کے رد میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے رد میں بھی سب سے پہلی کتاب آپ نے لکھی، اور آپ نے کہا کہ یہ کذاب ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا دین سے تعلق کوئی نہیں ہے، کیونکہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ اسلام کا عقیدہ ہے اور نبی کائنات کا عطا کردہ عقیدہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں یہ سارا دین اس انداز سے پیش کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پیش کیا تھا، اور یہ بات اس دور میں جب سارے ڈرتے تھے، اسی لیے تو آپ کو حضرت نہیں کہا جاتا، اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، کہ حضرت جو ہے وہ ہو سکتا ہے ڈر بھی جائے، اعلیٰ حضرت وہی ہوتا ہے جو ڈرے نا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور آپ نے الحمدللہ یہ دین ہمیں دیا ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو بھی کافر کہا، کافر نہیں، جو مسلمان کو کافر کہے اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب دو مسلمان ہوں، دو بندے ان میں سے ایک دوسرے کو کہے کہ یہ کافر ہے، اگر وہ کافر نہیں تو کفر لوٹ آتا ہے، بندہ خود کافر ہو جائے گا۔ تو اللہ حضرت نے پوری زندگی کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا، کافر کو کافر ضرور کہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ناظرین محترم آپ کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے دیکھا پروگرام اور سراہا انشاءاللہ، اور میں چاہوں گا کہ حضرت علامہ حافظ ذکیر القادری جلالی صاحب جنہوں نے وقت نکال کر اس پروگرام میں تشریف آوری کی اور خوبصورت انداز میں اپنا بیان فرمایا اعلیٰ حضرت کے زندگی کے حوالے سے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور آخر میں ہم اعلیٰ حضرت کے ایک دو شعر سلام کے پیش کر کے یہ پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اس کے فوراً بعد ایک چیریٹی اپیل ہوگی۔ ناظرین محترم ہمارے ساتھ رہیے، اور میں ابھی یہ سلام پیش کر کے سلام کے اختتام پہ ہی پروگرام انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے گا، اور پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت کا
سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کون سلام مصطفیٰ جان رحمت کون سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کون سلام جس طرف اٹھ گئی دم آ گیا جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے جس طرف اٹھ گئی دم آ گیا اس نگاہ عنایت پھیلا کون سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کون سلام اے خدا رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول